अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसलमान कौम तरक्की क्यों नहीं करती। इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर के सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं पहले उसके सवाल की तरफ, फिर उसके जवाब की तरफ। बात करेंगे कि मुसलमान कौम क्यों नहीं तरक्की कर पाती, क्यों दूसरे मज़ाहिब के लोग सबसे आगे हैं और मुसलमान कौम तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। जब मसीही और यहूदी मेहनत करके तरक्की कर रहे होते हैं, तब मुसलमान क्या कर रहे होते हैं, चल के देखते हैं। कोई एहतियात है क्या रोज़ादार के लिए? उसको इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोज़े की हालत में सांस ज़्यादा ना ले। ठीक है, जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज़्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात ज़रूरी है, सांस ज़्यादा ना लिया जाए जब इस्तिंजा कर रहे हो। दोस्तों, इसी वजह से मुसलमान तरक्की नहीं कर पाते। मसीही और यहूदी इतने आगे निकल गए कि वो रॉकेट बनाकर दूसरे प्लेनेट पर भी जाने वाले हैं, मगर मुसलमान जद्दोजहद कर रहे हैं और मसरूफ़ हैं ये सोचते हुए कि क्या पॉटी करते वक्त सांस लें या ना लें, क्या पॉटी करते वक्त फैल के बैठें या सिमट के बैठें। अब दोस्तों, हंसते हंसते इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। दोस्तों, इन कारी साहबान ने जो बात की है, ठीक है, जो एहतियात बताई है, इन्होंने ना कुरान का हवाला दिया ना कोई हदीस का। ये तकरीबन हो सकता है इन्होंने ख़ुद से ही बात की हो कि कैसे एहतियात करनी चाहिए रोज़े की हालत में। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि मुसलमान कौम का ध्यान जो है वो दुनिया की तरफ क्यों नहीं। और रही बात तरक्की की, तरक्की तो मुसलमानों ने बहुत की है, ठीक है, वो छोटी छोटी वीडियोस में वो नहीं वाक़यात कोट किए जा सकते। तो जो साइंस के बारे में जो कुरान में ज़िक्र है वो भी मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं बाइबल से एक दो हवाले आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद कुरान की बात करता हूँ कि कुरान में हमारे लिए क्या हुक्म है। बाइबल किताब इस्तिस्ना चैप्टर 30 वर्स 19 में ये लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ। मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे जो ज़िंदगी को चूज़ करने की बात हो रही है, कि ज़िंदगी को तरजीह देने की बात हो रही है, ठीक है ना। इस आयत में बाइबल में जो क्रिश्चियनों को हुक्म है कि वो ज़िंदगी को तरजीह दें। किताब यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 10 में ये लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने की और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। यानी कि यहाँ पे भी ज़िंदगी को तरजीह दी जा रही है, ज़िंदगी से प्यार करने की अहमियत बयान की जा रही है बाइबल में। इसलिए ईसाई लोग जो है वो ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तरक्की करने की कोशिश में आए। जैसा कि इस्लामिक इंजीनियर ने बोला कि वो दूसरे प्लैनेट पे जाने की तैयारी में हैं, ठीक है ना। तो अब कुरान से बात करते हैं, देखते हैं कुरान हमें क्या सिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुरान में और इस्लाम में जो तरक्की की बातें हैं, उसके बाद थोड़ी सी रोशनी उन पे डालेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 86 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है। इनके ना तो अज़ाब हल्के होंगे और ना इनकी मदद की जाएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 96 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी का हरीस ए नबी आप इन्हीं को पाएंगे। ये हरीस ज़िंदगी में मुशरकों से भी ज़्यादा हैं। इनमें से तो हर शख्स एक एक हज़ार साल की उम्र चाहता है, गो ये उम्र दिया जाना भी इन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला इनके कामों को बखूबी देख रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 212 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब जीनतदार की गई है, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं। हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन और इससे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है।
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کی جنس ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 میں یہ لکھا ہے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 107 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 45 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 60 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سورہ الاعلی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دوستو مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی ایک قید خانہ ہے، مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہی جنت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور مومن اس دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ میں نے قرآن سے کتنے حوالے ریفرنس آپ کو دیے کہ خدا نے بھی یہی کہا ہے، اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح نہ دو بلکہ آخرت کی زندگی کی تلاش میں اور بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، سارے ریفرنس میں نے آپ کو قرآن سے دے دیے ہیں۔ پھر کیسے ایک مومن مسلمان
ترقی کے لیے سوچ سکتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہ جو قرآن میں جو سائنسی باتیں ہیں جو آج ہم تحقیق کر کے ہمیں پتہ چلی ہیں، وہ قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ بہت سی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو مل سکتی ہیں کہ جہاں پہ قرآن اور سائنس کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں یہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ واضح کیا ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں، اور انہوں نے جو سائنس کے اوپر بائبل پورا نہیں اترتی ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور سائنس اور قرآن جو ملتی جلتی ہیں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک بھی آیت قرآن کی سائنس کے ساتھ نہیں ٹکراتی، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور بائبل کی کئی آیات بائبل کی سائنس کے ساتھ ٹکراتی ہیں، وہ بھی انہوں نے اس ویڈیو میں بیان کیا، آپ ضرور دیکھیں۔ یہ دوسری ان کی ویڈیو کہ قرآن اور جدید سائنس ڈاکٹر ذاکر نائک کی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو بہت مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو ایجادات سائنس آج کر رہی ہے ان کا ذکر تو 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حکم ہے خدا کا ہم ان کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور برے کاموں کرنے والوں کو بھی منع کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم ان کیا چکروں میں نہیں پڑتے، ہم خدا کو راضی کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بائبل کے اوپر 100 اعتراضات میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو موجود ہے، 2 پارٹس کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل کے اوپر جو 100 اعتراضات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں میں نے کچھ سائنسی جو غلطیاں ہیں، کوئی ریاضی کی غلطیاں ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامک انجینئر یہی فرق ہے تم لوگوں میں اور ہم لوگوں میں کہ تم لوگ دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھتے ہو اور ہم خدا کے قریب ہونے کو خود کی ترقی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کو فائدے میں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خدا کے اہم احکامات پہ عمل کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ایجادات جو تم کر رہے ہو ان کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے جو مسلم سائنسدان ہیں انہوں نے بھی ایجادات بہت کیے ہیں، ادھر بہت زیادہ جو مسلمان ہیں وہ ذہن بھی رکھتے ہیں، ایجادات کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر جو حکم ہے نا ہمیں اسلام کا، قرآن کا، وہ دنیا کی زندگی کی لذت میں گم ہونا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا اور ان کو بہتر کرنے میں ہماری کوشش کو برقرار رکھنے کا حکم قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اب یہی مثال لے لو، اب میری مثال لے لو، میرے یوٹیوب چینل پہ اس وقت تقریباً 40 کے اوپر ویڈیوز موجود ہے جو میں نے کرسچن کے اور خاص کر تمہارے اسلامک انجینئر سوالوں کے جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں کون سی ترقی کروں دنیاوی لحاظ سے؟ میں اس کو فخر کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی توفیق عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے لاکھوں دفعہ، کروڑوں دفعہ کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میں تم لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں، اسلام کے اوپر لگنے والے اعتراضاتوں کے جواب دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس کو اپنی ترقی سمجھتا ہوں، نہ کہ دنیا کے فائدے کو اپنی ترقی سمجھتا ہوں۔